हेलो वेलकम टू इन फोकस। भारत में गुज़िश्ता हफ्ते जो बीजेपी की तर्जुमान हैं नूपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर इस्लाम के बारे में कुछ तौहीन आमेज़ कलमात कहे और उसके बाद पूरी जो इस्लामी दुनिया है उसकी तरफ से रिएक्शन सामने आया। भारतीय हुकूमत ने बीजेपी की तर्जुमान को तर्जुमानी के जो ओहदे है उससे तो बरतरफ कर दिया, मगर साथ ही उन पर नफ़रत अंगेज़ी का भी पर्चा हुआ, मगर उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। उसके बाद जुमे को मुसलमानों की जानिब से जो सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर मुज़ाहरे हुए, मशरक़ी झारखंड में हुए और जो बंगाल की कुछ जगह रियासत बंगाल में भी ऐसे मुज़ाहरे हुए जिनमें अब तक जो है 250 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। सारे के सारे मुसलमान हैं और उन पर ये इल्ज़ाम इंतज़ामिया और पुलिस आयद कर रही है कि उन्होंने जो मुज़ाहरे किए हैं उन्होंने पुरतशद्दुद बनाने के लिए जो है उन्होंने एक साजिश तैयार की है। इसमें जो उत्तर प्रदेश है वहाँ प्रयागराज जो जगह है वहाँ पर एक साहब हैं मोहम्मद जावेद, उनका घर गिरा दिया गया और ये कह कर के कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, और पुलिस ने मोहम्मद जावेद और उनकी फ़ैमिली को गिरफ़्तार किया ये कह कर के कि जो मोहम्मद जावेद हैं इलाहाबाद के इलाके प्रयागराज से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने एक साजिश की है और साजिश ये की है कि उन्होंने भारत को बंद करने की कॉल भी दी और उसके साथ उनकी एक जो साहबजादी हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की तालिबा हैं, उनके साथ कुछ मैसेजेस भी एक्सचेंज किए हैं। अब बाप अपनी बेटी के साथ क्या मैसेजेस एक्सचेंज कर रहा है, मगर पुलिस इस बारे में जो है तहकीकात कर रही है कि क्या बेटी ने अपने बाप को ये मशवरा दिया, और बेटी जिसका नाम आफरीन फ़ातिमा है और उसके बारे में पहले से भक्त जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि उसने सन 2000 में एक तकरीर की थी और ये कहा था कि भारत में मुसलमानों को जानबूझकर बनाया जा रहा है। पहले आफरीन की गुफ्तगू सुन लेते हैं। अपने कैंपसेस से तो आप हम पर लाठी चार्ज और टीयर गैस फायर करते हैं। किस कैंपस में टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स और पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं? किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सीधे से मुस्लिम विरोधी सरकार है इसके खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी है। सीएए एनआरसी के खिलाफ भी लड़ाई है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए और मुझ जैसे बहुत से मुसलमानों के लिए ये लड़ाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भी है। आपने सुना आफरीन फ़ातिमा को, इन्होंने भारतीय हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जो है सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस पे क्रैक डाउन करती हैं, जो कि हिस्टोरिकली ठीक है, मगर क्योंकि आपको पता है वो मुसलमान हैं तो उनको टारगेट कर लिया गया। अब उनके वालिद साहब को गिरफ़्तार किया गया। तमाम लोग जो है ये बात कर रहे हैं, वहाँ के सहाफ़ी भी, कि भारत में चाहे आप हजूम के ज़रिए किसी को कत्ल कर दें, किसी को गाय की तौहीन के ऊपर आप जान से मार दें, उन लोगों को पकड़ लिया जाता है मगर उनके मकानात नहीं गिराए जाते, फिर भी चाहे आप सज़ाए मौत भी उनको दे दें। यहाँ पर जस्ट बिकॉज़ के एक मुज़ाहरा हुआ और आपने उनके वालिद साहब को पकड़ लिया तो आपने एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर उनको जो है उनका मकान गिरा दिया। अब किसी भी चीज़ को आप किसी तरीके से भी पलट सकते हैं। जो हिंदुत्व की कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें इससे बहुत ज़्यादा जो ऑफेंसिव जो है पोस्टर्स वो रखे जाते हैं, मगर ज़ाहिर है क्योंकि उनका ताल्लुक़ मोदी गवर्नमेंट से है, वो उनकी छत्र छाया में हैं, तो लिहाजा उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा। मगर मोहम्मद जावेद साहब जिन्होंने एक पोस्टर सो कॉल्ड बना दिया कि जनाब अगर नाइंसाफ़ी जो है वो कानून बन जाए तो हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम बगावत करें। इनकी बेटी का भी मैंने आपको सुनाया कि जिसकी वजह से उनको पहले से टारगेट किया हुआ था। एक और चीज़ जो इस सारे उसमें एक मुसलमान लड़का है मुदस्सिर, उसको पुलिस ने फायरिंग करके मार दिया और उनका यह है कि जनाब इसको जो है गलती से गोली लगी है, मगर एक रिपोर्टर एनडीटीवी का वहाँ पहुँचा उनकी वालदा के पास, तो सुनिए उनकी वालदा का क्या कहना था। जी आपने सुना मुदस्सिर की वालदा का बयान, जो वो कह रही हैं कि उसको जान के मारा गया। जो भारतीय सहाफ़ी हैं ख़ुसूसन मुसलमान सहाफ़ी मसलन राना अयूब, वो ये कह रही हैं कि जो हिंदू कौम परस्त हैं उनको
کھلی چھٹی ہے کہ وہ مساجد کے باہر جو ہے وہ تلواریں لے کر کے گھومیں، وہاں جو ہے ان کے مسلمانوں کی نسل کشی پر مبنی جو ہے نغمے گائیں، یا یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں، وہ پتھراؤ کر لیں، تو جو پولیس ہے وہ سائیڈ پہ بیٹھی رہتی ہے۔ لیکن اگر بھارت میں مسلمان پیغمبر اسلام کے خلاف جو توہین آمیز کلمات کہے گئے ہیں اس پر احتجاج کریں تو ان کو جو ہے نہ صرف گولی مار دی جاتی ہے بلکہ ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں جو مسلمان وہاں کے ہیں ان کو پولیس نے تھانوں میں بند کر کے ان پر لاٹھیاں برسائی ہیں۔ ایک ایسی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے۔ یو پی میں 255 لوگوں کو پکڑا گیا ہے، جھارکھنڈ میں کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، بنگال میں کیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں، نعیمہ احمد مہجور، جن کا تعلق جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہے، بی بی سی کے لیے کام کر رہی ہیں، لندن میں مقیم ہیں۔ نعیمہ، بہت شکریہ، سوری تھوڑی سا دیر ہو گئی آپ تک پہنچنے میں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، آج میں آپ کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا انڈیپینڈنٹ میں، آپ نے اس کو ڈرا کیا ہے کہ یہی کچھ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں ہو چکا ہے، یہی تو یہ کیا پورے انڈیا میں یہی فارمولہ جو ہے اپنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپ ان کو ٹارگٹ کریں اور ان کے خلاف ہر جو ظلم زیادتی ہے اس کو اگنور کرے حکومت؟ دیکھیں مبشر جی، پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ جموں کشمیر میں جو حالات ہیں وہاں پہ ایک آزادی کا سینٹیمنٹ ہے اور میجورٹی جو وہاں کی آبادی ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ناخوش ہیں اور وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ لیکن ہندوستانی مسلمانوں کی حالت کچھ دوسری ہے۔ وہ ہندوستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، وہاں کے شہریت رکھتے ہیں، وہاں کافی عرصے سے صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ تو اگر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک اب ہو تو یہ میرے خیال میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے، کیونکہ وہ تو نہ آزادی چاہتے ہیں اور نہ ہندوستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، بلکہ ہندوستان میں رہ کے اپنی روزی روٹی حاصل کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں جس طرح سے باقی رہ رہے تھے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک دہائی سے وہاں پہ جو ہندوستان میں جو حالات ہیں، خاص طور سے اقلیتوں کے بارے میں جو ان پہ کچھ اس طرح کی پالیسی جاری رکھی گئی ہے، تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ حالات اسی نہج پہ پہنچ رہے ہیں جیسے کہ کشمیر میں ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہندوستان کے مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پوری طرح سے شہریت جو ہے نہیں دی جا رہی ہے یا ہمیں باقاعدہ وہ رائٹس حاصل نہیں ہے تو ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہندوتو پالیسی بھی ہے کہ بھئی جتنا چاہے ان کو پش ٹورڈز وال کریں اور وہاں سے ریئیکشن آئے گا اور یہاں سے پھر زور زبردستی کی پالیسیاں بھی ہوں گی۔ تو یہ میرے خیال میں اس وقت اب دونوں طرف سے چل رہا ہے اور یہ سچویشن بہت اس وقت مجھے سنگین لگ رہی ہے۔ اچھا، جو وزیر اعظم ہیں بھارت کے نریندر مودی، وہ بالکل چپ ہیں اس معاملے کے اوپر، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ گلف کنٹریز سے، سعودی عرب سے اور ملیشیا سے، ایران سے، پاکستان سے، مالدیپ سے، انڈونیشیا سے، سب جگہ سے کنڈیمنیشن آئی اور جو کچھ نوپور شرما نے کہا، مگر ان کو صرف ترجمانی سے ہٹایا گیا۔ ایک کیس جیسے نفرت انگیزی کا درج ضرور کیا گیا مگر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو وزیر اعظم نریندر مودی آپ کے خیال میں کیوں چپ ہے؟ کیا وہ سائلنٹلی اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیچ ہے، گزر جائے گا؟ دیکھیے، مودی جی نے تو پچھلے 10 سال میں ایک پریس کانفرنس بھی نہیں کی ہے، میڈیا سے نہیں ملے ہیں، بلکہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت باتیں کرتے ہیں اور ایسے کچھ بیانات بھی ان کی طرف سے آئے ہیں جو لوگوں نے سمجھا کہ یہ اینٹی مائنورٹیز ہے، اینٹی مسلم ہے۔ اب جب اس وقت آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مسلم ممالک نے سخت رد عمل ظاہر کیا اور ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ پچھلے ایک 5-7 سال سے جو لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، جو لو جہاد کا مسئلہ چل رہا ہے، جو نقاب پہ مسائل اٹھے ہیں، تو بہت سارے ایسے مسائل، یہ ایک لگ رہا تھا کہ ایک چنگاری جو ہے بھڑکنے والی ہے
اور جب توہین رسالت کا یہ مسئلہ آیا اور نوپر شرما کی طرف سے جو توہین آمیز کلمات انہوں نے بیان کیے، تو اس کے بعد سے اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم بولیں گے، کیونکہ وہ ایک پارٹی کے صرف وزیر اعظم نہیں ہے، پورے ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، تو لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، اور نوپر شرما کے خلاف اب FIR درج کی گئی ہے اور وہ کورٹ میں کل وہ پریزنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن ایز سچ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی جس سے یہ مسئلہ جو ہے کسی طرح سے سلجھ جاتا۔ نعیمہ صاحب، ایک وقفہ لینا ہے مجھے، وقفے کے بعد میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں بھارت میں پیغمبر اسلام کے خلاف جو توہین آمیز کلمات کے بعد BJP کی ترجمان کو ہٹا تو دیا گیا، مگر جو انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے مسلمانوں کے مظاہروں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نعیمہ احمد مہجور جو کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی صحافی بھی رہی ہیں، لندن میں مقیم ہیں۔ نعیمہ صاحبہ، یہ جو اب ہم نے بہت کچھ دیکھا گزشتہ برسوں میں کشمیر کی جو خود مختارانہ حیثیت ہے اس کو ختم کیا گیا، پھر جو سٹیزن رجسٹر بنا دیے گئے بنگال میں، اس کے اوپر تو آپ کو لگتا ہے کہ مودی حکومت شاید اس وہم میں ہے یا اس اوور کانفیڈنس میں کہ وہ ہر چیز سے بچ نکل سکتے ہیں، دنیا کا جو بھی ری ایکشن آئے گا وہ اپنی معاشی طاقت یا ڈپلومیٹک جو سفارتی طاقت کی وجہ سے اس سب کو سہ لیں گے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ کہیں سے ان کے اوپر اس طرح کا پریشر نہیں آئے گا؟ دیکھیے، اگر آپ انٹرنیشنل پریشر کی بات کر رہے ہیں کہ تو اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے حالات ہوئے ہیں اقلیتوں کے ساتھ، وہ چاہے آپ آسام تریپورہ میں آپ دیکھیں گے کہ NRC کا مسئلہ چلا، یا شاہین باغ میں عورتوں کا مسئلہ چلا، یا کسانوں نے 1 سال تک جو وہاں پہ مظاہرے کیے۔ تو مجھے لگا کہ ان کو جو حکومت ہے BJP کی، تو ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا جیسے ہم چل رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی جس طرح کی پالیسی اپنائی گئی ہے تو کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا ہے۔ لیکن جب یہ توہین رسالت پہ اب مسلمان ملکوں کی طرف سے جو ری ایکشن آیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک جو خود وہاں کی میجورٹی جو ہندو پاپولیشن ہے، اور خاص طور سے جو وہ سیکولر ہندو ہے، ان کو بھی اب لگ رہا ہے کہ ہماری ملک کی پالیسی جو ہے اندرونی اور بیرونی، اس پہ کافی ڈینٹ آ رہا ہے اور وہ کسی حد تک ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پالیسی شاید یہ میرا گمان ہو سکتا ہے کہ شاید یہ شفٹ کریں گے، کیونکہ اب جو مسلمان ملکوں نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے، ظاہر ہے تو وہ دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح وہاں پہ مسلم اقلیت طرح تعلق رکھا جاتا ہے، کس طرح ان کے بارے میں جو رویہ پہلے تھا اس کو چینج کیا جائے گا۔ تو اس کو دیکھنا ہوگا، ادروائز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ RSS والے جو ہیں وہ اپنی پالیسی چینج کریں گے، شفٹ کریں گے، تو مجھے لگتا ہے پھر وہ اپنا ووٹ بینک جو ان کا ہے اور جو انہوں نے اسٹرانگ ووٹ بیس بنایا ہے اس کو شاید نقصان پہنچے گا۔ تو مسلمانوں کی وہاں پر ابھی بھی بہت طاقتور آوازیں ہیں جو اٹھتی ہیں، مثلا رانا ایوب ہیں صحافت میں، وہاں پر وہ کھل کے بولتی ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو ہر طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور بھی لوگ ہیں جو کہ تعلق جن کا ہندو مذہب سے ہوگا مگر وہ مسلمانوں کے حق میں بولتے ہیں، اور یہی انڈیا کی سوسائٹی کی ایک بیوٹی رہی تھی 10 سال پہلے تک، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا۔ آپ کے خیال میں یہ چیز واپس باؤنس بیک کر سکتی ہے، یا اس معاشرے کے اندر اب اتنی جڑیں گہری ہو گئی ہیں ہندوتوا کی کہ یہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو معیشت کی بھی صورتحال ہے، میرے خیال میں لوگ اب اس پہ باتیں شروع کرنا انہوں نے کیا ہے کہ معیشت ہماری بہت بدتر ہوتی جا رہی ہے، ہم اگر صرف ہندو مسلم اسی مسئلے میں الجھتے رہے تو ملک جو ہے پیچھے جا رہا ہے۔ اور اس پہ کافی جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، انکلوڈنگ مسلم انٹلیکچوئلز بھی، وہ اس پہ کافی بات کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک جو ہندو میجورٹی جو ہے، جو ہندوتو والے نہیں ہیں، جو سیکولر ہندوز ہیں، تو وہ باؤنس بیک کریں گے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ڈیموکریسی میں، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، تو ان کو باؤنس بیک کرنا ہوگا، ورنہ اگر یہ صورتحال رہی تو ملک میں خانہ جنگی، نقل مکانی، انتشار
یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی، جس سے ہندوستان کی شبیہ پہلے ہی ویسے خراب ہو چکی ہے، اور اگر اندرونی طور پہ یہ صورتحال ہوئی تو ہندوستان میں کافی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ جی بالکل، اور آج میں آپ کے کالم میں پڑھ رہا تھا کہ بھارت میں مسلمان خواتین کو حجاب لینے کی اجازت نہیں ہے، مگر راجستھان میں جو ہے ہندو خواتین جو ہیں ان کو گھونگھٹ لینے کی وجہ سے یا گھونگھٹ گرائے جانے کی وجہ سے اس چیز کی اجازت ہے۔ کرناٹکا ہائی کورٹ نے جو حجاب بین دیا تھا اس کے بارے میں بھی خاصا ریئیکشن آیا تھا مسلم کمیونٹی کی جانب سے۔ اب اس صورتحال میں جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو خیال ہے کہ انڈین کورٹس کے اندر ابھی بھی کچھ ریزسٹنس ہے، یا وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ خاصی حد تک زیر اثر آ چکی ہیں؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ریزسٹنس ہے، اس لیے کہ یا تو ان کو کھل کے بتانا ہے کہ ہم انڈین کانسٹیٹیوشن پہ نہیں چل رہے ہیں، اور انڈین کانسٹیٹیوشن کو بالکل آپ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا، تبھی آپ اس طرح کے کیسز جو ہیں ان کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ یا آپ کو اگر کانسٹیٹیوشن پہ چلنا ہے جس میں ہر کسی فرقے کو آزادی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، یا رائٹ ٹو ریلیجن ہے، اس طرح کی چیزیں، تو وہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز بھی آئے ہیں وہ جنہوں نے اس چیز کو کئی بار ریجیکٹ بھی کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ان پہ کتنا دباؤ ہوگا، اور جو بی جے پی کی سرکار ہے وہ کتنا اپنی پالیسی میں فلیکسیبلٹی لاتی ہے، اور اگر انڈیا کو آگے لے جانا ہے، 5 ٹریلین اکانومی بنانا ہے، تو میرے خیال میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پہلے بی جے پی گورنمنٹ ہے کہ ان کو اپنی پالیسی میں چینج ضرور لانا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ نعیمہ صاحبہ ہم سے بات کرنے کا۔ آپ نے سنا بھارت میں جو خلفشار برپا ہے اور جس طریقے سے واقعات سامنے آ رہے ہیں، موب لنچنگ ہوتی رہی ہے، اور اس کے بعد اب یہ جو مسلمانوں کے خلاف نیا ایک اوفینسو لانچ ہوا ہے، یہ کس جانب جاتا ہے اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور کچھ نظر جو ہے کنویں میں بھی ڈال لیتے ہیں، یعنی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ ہفتوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچ طلباء کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے مختلف علاقوں سے، کبھی کسی شہر سے خبر آتی ہے، کبھی کسی شہر سے، مگر 26 اپریل کو جو کراچی یونیورسٹی میں ایک خودکش حملہ کیا شاری بلوچ نے، اس کے بعد سے یہ جو سلسلہ ہے خاصا طول پکڑ گیا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ واپس آ جاتے ہیں، کچھ کے والدین ابھی تک جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، اور بارہا عدالتیں اس بارے میں کہہ چکی ہیں کہ اگر آپ نے کسی شخص پر اٹھایا ہے تو آپ ان کے خلاف کیس بنائیں، عدالتوں میں پیش کریں، مگر ایسا نہیں ہو پا رہا۔ اسی ہفتے 4 بلوچ طلباء، 3 کا تعلق کراچی یونیورسٹی اور 1 کا فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ہے، ان کو اٹھایا گیا، جن کے نام ہیں ڈوڈا الہی، گمشاد بلوچ، کلیم اللہ نور اور شہداد بلوچ۔ 2 دن سے کراچی پریس کلب کے باہر ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کے فیلو سٹوڈنٹس، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور سب اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ یہ جتنے بھی طالب علم ہیں ان کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ صرف اور صرف یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی نہیں تھی، مگر ان کو اٹھائے اب جو ہے تقریباً 4-5 دن گزر گئے ہیں اور کسی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پولیس FIR نہیں کاٹ رہی ہے۔ آج جو ہے ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے گھر والوں نے، جیسے میں نے بتایا کہ 2 روز سے کراچی پریس کلب کے سامنے موجود ہیں، دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج انہوں نے سندھ اسمبلی کے باہر اپنا دھرنا منتقل کیا ہے، اور وہاں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ اس بات کو انشور کرے، اور سندھ میں کیونکہ بلاول بھٹو بہت بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، تو وہ اس بات کو انشور کریں کہ یہ جو بلوچ طلباء اٹھائے جا رہے ہیں ان کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے۔ ہمارے ساتھ آمنہ بلوچ اس وقت موجود ہیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی، جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے اور دھرنا دیا ہے۔ آمنہ، ویلکم ٹو دا شو۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 4 اب اسٹوڈنٹس اٹھائے گئے ہیں، اس بارے میں پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ السلام علیکم جی، شکریہ۔
مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. میں پہلے یہاں کلیئریشن ایک کر لوں کہ آپ نے جن 4 اسٹوڈنٹ کا بتایا تو ان میں سے جو کلیم اللہ نور ہیں ان کو تو دوسرے دن چھوڑ دیا گیا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو باقی 3 اسٹوڈنٹس کا جو آپ بتا رہے ہیں ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. اور ایک دودا ہیں وہ بھی فلاسفی ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے، اور ایک غمشاد ہیں وہ بھی فلاسفی ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے طالب علم، اور تیسرے جو ہیں شاداد ہیں وہ فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ہیں. جی ہاں. غمشاد کو رات کے تقریباً 5 بجے 7 تاریخ کو وہیں جہاں وہ رہتے ہیں مسکن چورنگی میں جہاں انہوں نے روم لیا ہے وہیں سے ان کو اٹھایا گیا، اور دودا اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے. اور دودا کے بارے میں یہاں پہلے یہ بتاؤں گی کہ دودا کا ابھی ریسنٹلی 1 ہفتے پہلے لیور مطلب اس کے جگر میں پس کا مسئلہ تھا، ان کا آپریشن ہوا ہے. ان کی میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری ابھی تک رکھی ہوئی. اس حالت میں دودا کو لاپتہ کیا گیا ہے، اور ابھی تک اتنے دن گزرنے کے باوجود ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. جس دن ان کو اٹھایا گیا اس پورا دن انتظار کیا دونوں فیملیز نے. پھر دوسرے دن گئے وہ مبینہ ٹاؤن تھانے میں جو مسکن چورنگی بلاک 2 میں جو ان کا ایریا پڑتا ہے، تو وہاں پر جو وہاں کے مبینہ ٹاؤن کے اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے ان فیملیز کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہم آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہم ایف آئی آر نہیں کر سکتے اغوا کی یا جبری گمشدگی کی، کیونکہ ان کو سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے، آپ لوگ جائیں سی ٹی ڈی کے پاس. یہ کہہ کر ان کو تھانے سے نکال دیا گیا. اور جی آپ لوگ پھر سی ٹی ڈی کے پاس گئے، یہ لوگ کیا ہوا؟ سی ٹی ڈی ہمیں مطلب ہم نہیں جانتے کہ سی ٹی ڈی کا کہاں کوئی ادارہ ہے، کوئی آفس ہے. مبینہ ٹاؤن والوں نے بھی بتانے سے صاف ہمیں انکار کر دیا، اور کسی اور ادارے نے بھی ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا. لیکن مبینہ ٹاؤن نے یہ ہمیں کنفرم بتایا کہ ان کو سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے. آج جب پریس کلب سے ہم لوگ آچے سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنے پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پر جو پولیس فورسز ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، اور جو اسسٹنٹ کمشنر آئے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کا کہ ان کو سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے. ثبوت کی اور کیا ضرورت کہ مبینہ ٹاؤن تھانے کے اعلیٰ افسران خود ہمیں کہہ رہے ہیں فیملیز کو کہ ان کو سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے. اور اب جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جن کو بھی جن اسٹوڈنٹ کو خاص کر اسٹوڈنٹ کو ہی اٹھایا جا رہا ہے اور جو دوبارہ بازیاب ہو کر آ رہے ہیں، ان کی اپنے کہنا ہے کہ ہم کو سی ٹی ڈی اٹھا رہی ہے. اب ان پر ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اور کل اس کی ایک سماعت بھی ہو رہی ہے. اب یہاں ہم دھرنے میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں دھرنے سے اٹھانے کے لیے بار بار ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اٹھ جائیں، کل آپ کی سی ٹی ڈی سے 4 رکنی آپ اپنی کمیٹی بنائیں، آپ کی سی ٹی ڈی سے بات کی جائے گی. جب اسلام آباد میں ڈی چوک پر عمران خان کے پاس سمنی جاتی ہے وہاں پر اس کی نہیں سنی جاتی، تو یہاں ہم کس بات پر کیا شورٹی ہے کہ سی ٹی ڈی ہمارے بچوں کو ہم بازیابی کا مطالبہ، ریکوری کا مطالبہ نہیں کریں، ہم کہہ رہے ہیں تو آپ لا کر ان کو کورٹ میں پیش کریں. ہمارے وہ اسٹوڈنٹ، وہ بچے، ان کے جو نان بلوچ جو فرینڈز ہیں، ان کے کلاس فیلوز ہیں، آج وہ اس دھرنے میں موجود ہیں، اس مظاہرے میں موجود ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اندر نہ ہم نے کوئی ایسا ایکٹ کبھی دیکھا ہے، نہ ان کی باتوں سے کبھی ہم کو اس طرح کا اندازہ ہوا کہ وہ کسی دہشت گردانہ ایکٹ میں ہو سکتے ہیں. دودا کے جو 2 پیپرز ہوئے، غمشاد کے جو 2 پیپرز ہوئے، ان 2 پیپرز کا جو رزلٹ آیا ہے، غمشاد ان دونوں پیپرز میں پوری کلاس میں ٹاپ پر ہے. دودا کا بھی یہی حال ہے، اس کے ایگزام ہو رہے ہیں، ان کے جو پیپر ہوئے ہیں وہ بھی اس طرح ٹاپ پر ہیں. اس طرح اسٹوڈنٹس کو اٹھا کر ریاست کیا ثابت کرنا چاہتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ؟ کیا وہ پڑھیں نہیں؟ اگر پڑھنا بلوچ کے لیے، آگے بڑھنا، کتاب سے عشق ان کے لیے گناہ ہے تو آپ بتا دیں. ویسے یہی حکومت کہتی ہے کہ بلوچ آگے نہیں بڑھتے، بلوچ پڑھتے نہیں ہیں، جاہل ہے. بلوچ جب آپ کے اداروں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں دور دراز پسماندہ بلوچستان کے علاقوں سے، تو آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. جی آمنہ مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے یہاں، وقفے کے بعد میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس کی جنہیں کراچی سے اٹھایا گیا ہے، اور اس بارے میں ان کے جو اہل خانہ ہیں اور فیلو اسٹوڈنٹس وہ احتجاج کر رہے ہیں. کراچی پریس کلب کے سامنے بھی، سندھ
اسمبلی کے سامنے بھی ابھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ بلوچ صاحبہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ہیں. آمنہ، اب تک کوئی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا کراچی یونیورسٹی کا اس سے لے کے اب تک کتنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے اٹھایا گیا ہے؟ میں کوئی فکس تعداد تو اس حوالے سے نہیں بتا سکتی کیونکہ رمضان کے مہینے سے یہ صورتحال چل رہی ہے، صرف کراچی سے نہیں بلکہ اس واقعے کو ایک جواز بنا کر تربت سے بھی اٹھایا جا رہا ہے، لڑکوں کو، اسٹوڈنٹس کو خاص کر پسنی سے بھی اٹھایا جا رہا ہے، کوئٹہ سے، خزدار سے، کل خزدار سے ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھایا گیا ہے ثاقب نام کے، اور اس سے پہلے بھی. مینس کوئی فکس تعداد نہیں ہے، لیکن اب تک جو صورتحال ہے 20 سے اوپر اٹھائے گئے ہیں. کچھ کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے، لیکن ماری پور سے جن نوجوانوں کو اٹھایا گیا 5 کو، ان کو اٹھایا گیا، پھر ان کو کچھ دن کے بعد چھوڑ کے پھر دوبارہ ان کو اٹھایا گیا ہے. ان کا بھی آج دن تک کوئی پتہ نہیں ہے، اور ان کو اٹھانے والے بھی یہ CTD ہیں. ایک اور نوجوان ہے جو رشیا سے یہاں پر چھٹیوں میں آئے تھے، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے سید عمر، ان کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. ان کو بھی اسی چیز کو جواز بنا کر میں ایک بات کلیئر کروں گی کہ یہ مسلسل جو سلسلہ ہے وہ 2009 سے چل رہا ہے. بالکل، یہ خامخواہ یہ ایک جواز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. کیا اس طرح کی دہشت گردانہ ایکٹ میں شامل ہونے والے آ کر آپ کی یونیورسٹیز میں پڑھیں گے وہ ٹاپ کلاس اسٹوڈنٹس ہوں گے، یا اس طرح نزدیک میں وہ آ کے بیٹھ جائیں گے وہ پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے جن کی مائیں کپڑے سیتی ہیں، جن کے باپ دہقان کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہ کس طرح اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو یہاں کراچی بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ وہ ریاست مطلب ان کو کیا، آپ لوگ کہتے ہیں، آپ اپنے نغمے ریلیز کرتے ہیں کہ ہم دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے. آپ اپنے ملک میں رہنے والے، جس بلوچستان سے آپ کا پورا ملک چلتا ہے، آپ انہی کے بچوں کو پڑھنے نہیں دے رہے ہیں. آپ دشمن کے بچوں کی بعد میں بات کریں، لیکن خدارا ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے دیں. اسی طرح کراچی یونیورسٹی کے اندر بلوچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے حالات کو اس طرح سنگین حالت کی گئی ہے کہ وہ ایک خوف کے اندر ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے ہر وقت. ایک طرف تو اٹھایا جا رہا ہے، دوسری طرف ان کو ہراس کیا جا رہا ہے. تو آپ نے جو کل آپ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے، تو بیسیکلی ایک تو ظاہر ہے آپ کو یہ جو 3 اسٹوڈنٹس ابھی حالیہ وہ لاپتہ ہوئے ہیں ان کی بازیابی کے لیے اوور آل بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے کم از کم ایک ایسا فیصلہ دے دے کہ ادارے جو ہے وہ ایک قانونی طریقے پر عمل تو کریں. جی بالکل، یہ دیکھیں بات آج کی نہیں ہے. ہم اتنے سالوں سے ہم یہی ہر وقت جو مظاہرے ہوتے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے، ہر وقت جو بات چیت ہوتی ہے اس میں ہمارا موقف ایک ہی ہوتا ہے، ہم بازیابی کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ اپنی بنائی ہوئی عدالتوں میں جو اس ملک کے آئین کے مطابق جو قانون بنا ہے، اس قانون کے مطابق جو آپ کی عدالتیں ہیں، آپ اپنی عدالتوں میں تو پیش کریں ان کو، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہوں. آپ ان کو پیش کریں، آپ ان کو جرم ثابت کر کے دکھائیں. ان پر جرم ثابت ہوگا تو اس ملک کے قانون کے مطابق ہم اس پر ایگری کریں گے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے لوگوں کو پیش نہیں کیا جاتا. حفیظ بلوچ جو اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، قائد اعظم یونیورسٹی میں، ان کو خزدار سے وہ چھٹیوں پر گھر گئے تھے، ان کے اسٹوڈنٹ کے سامنے ان کو اٹھایا گیا. پھر دوبارہ ان کی اتنے ماہ تک جبری گمشدگی کے بعد ان کو ڈیرہ مراد جمالی سے اس طرح کے ایک دہشت گردانہ ایکٹ کے تحت ان کو کیس میں ظاہر کیا گیا کہ یہ بندہ دہشت گرد تھا، اس کے پاس سے اس قدر مواد نکلا ہے. اس کے ہاتھ میں قلم تھی، وہ بورڈ پر لکھ رہے تھے، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ تو اس کی کوئی نہ کہانی تھی، اور وہ ایک سمپل نوجوان ہے. تو اس کے کیس میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا؟ ابھی تک تو مطلب ان کا کیس چل رہا ہے. جو وکیل ہیں وہ ہر ہفتے ان کی پیشی جو ہو رہی ہے عدالت میں، اس پر جاتے ہیں. یہ کیس کی ابھی تک سنوائیاں چل رہی ہیں. یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ان کے لیے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو لا کر کورٹ میں پیش تو کریں. ایٹ لیسٹ اتنے دن گزر جانے کے باوجود CTD خود ایک غیر قانونی عمل کر رہی ہے. آپ لوگ کو اٹھانے کے بعد 3 دن کے اندر اردم، چاہے وہ مجرم ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو، آپ ان کو پیش تو کریں اپنے کورٹ میں. نہ ان کو سامنے لایا جاتا ہے، نہ ان کو کورٹ میں، ان کو حد سے بیجا میں رکھا جاتا ہے. ایک طرف تو وہ اسٹوڈنٹ اس اذیت کو سہ رہے ہوتے ہیں، اور باہر ان کے فیملیز اس اذیت کو سہ رہے ہوتے ہیں.
آپ اس وقت آ کر سندھ اسمبلی کے سامنے اس دھرنے میں دیکھیں، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ ان کے جو باقی کزنز ہیں وہ کس قدر اذیت میں ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹ کلاس فیلوز ہیں وہ کس طرح اذیت و کرب کے اندر ہیں۔ جی آمنہ، میں ظاہر ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید کوئی بہتری کی امید ہے، مگر امید یہی ہے کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہی انشور کر سکتی ہیں کہ یہ سارا پروسیس جو بھی ہے وہ ختم ہو انفورس ڈس اپیرنسز کا، اور ایک لیگل پروسیس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور سب لوگ کرتے ہیں۔ ایون سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز نے بھی ماضی میں جو فیصلے دیے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی ادارہ اٹھاتا ہے کسی کو، وہ لیگلی اس پر جو بھی کیس بناتا ہے اس کو عدالت میں پیش کرے، تاکہ کم از کم اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ ان کی وہ بے یقینی ختم ہو جو مرنے اور جینے کے درمیان جو ہے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جب ان کے پیاروں کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، اور ایونچولی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات ان کو جو ہے ایکسٹرا جوڈیشلی ان کا مرڈر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس پریکٹس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگین بارہا عدالتیں کیونکہ کہہ چکی ہیں، امید یہی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا کل دوبارہ یہی چیز جو ہے اداروں کے سامنے رکھے گی کہ یہ جو اسٹوڈنٹس اب اٹھائے جا رہے ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔